आप बहुत बुरे हैं मिस्टर बलाज सुल्तान। वो उसकी तरफ मुड़ के गुस्से से बोली थी। आहिस्ता आवाज़ में बात करें, बहरा नहीं हूँ मैं। वही नॉर्मल अंदाज। हाँ जानती हूँ बहरे नहीं हैं आप, अंधे हैं। वो गुस्से से खड़े होकर बोलती कुछ ज़्यादा ही हार्श तरीके से अपना गई थी कि एक पल को बलाज के शर्ट के खोलते हुए हाथ सुन पड़ गए थे। परी को भी एकदम अपने सख्त अल्फाज पे शक लगा था। वो ऐसी तो ना थी, फिर कैसे उसके मुंह से ये फजूल बकवास निकल गई। जानता हूँ अंधा हूँ, बताने की ज़रूरत नहीं। अब की बार वो तल्ख होता झटके से अपनी शर्ट उतार के दूर जेर पे फेंक गया था और बाथरूम में बंद हो गया। ओ मेरे अल्लाह, ये क्या कर दिया तुमने परी? बलाज का दिल दुखा दिया। अगर वो देख नहीं सकते तो इसमें अल्लाह की मर्जी है। किसी को उसकी कमी की वजह से यूं बातें सुनाना सख्त गुनाह है। परी आंखें भीगने लगी थी। वो बहुत देर उसका इंतज़ार करती रही, लेकिन बलाज बाहर ही नहीं आ रहा था। जिस दिन बीवी बनोगी उस दिन सारी बातें सुनूंगा। एक अजीब सी बेसुकूनी ने उसका अहाता किया था। अभी वह सोच ही रही थी कि बलाज बाहर निकला और उसने बाथ वाइप पहना हुआ था और उसकी दिलकश मर्दाना बॉडी, चौड़े कंधे और उभरा साठ सीना जो बाथरूम में भी वाज़ह हो रहा था। बिलाशुबा वो मजबूत जिसामत का हामिल मर्द था। कबर्ड से अपना ड्रेस निकाल रहा था और तेज़ो कदमों से वो ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ा था। एक पल को तो परी को लगा जैसे वो देख सकता है, लेकिन नहीं, वो नहीं देख सकता। इसीलिए फिर इतनी तेज़ी से कैसे ये शख्स चल सकता है? पहली बार परी को उस पर शक गुजरा था। वो बाहर आया तो नाइट ड्रेस में था। बिना परी को कोई तासुर दिए बिस्तर की जानिब बढ़ा था और लाइट्स ऑफ कर दे। परी परी भी उसके पास आके बैठी जो सोने के लिए लेट चुका था। आई एम सॉरी, सॉरी, मेरे मुंह से गलती से। वो उसके बहुत पास होके अपनी बात की माफ़ी मांग रही थी, जबकि बलाज बिल्कुल खामोश था। उसे कुछ भी बलाज उसके बाजू पे हाथ रखे उसे हिलाने लगी थी। परीक्षा सो जाए, रात काफ़ी हो गई है। बिना आंखें खोले जवाब दिया। नहीं, पहले माफ़ करें, मुझसे गलती होगी। मेरा मकसद आपका दिल दुखाना नहीं था। पता नहीं कैसे मुंह से निकल गया। सच बात है, सच ही तो है, इसमें बुरा मनाने वाली क्या बात है? और रही बात, ये कमी है मुझ में, और मैंने चाचा जान को मना भी किया था कि वो आपकी ज़िंदगी खराब ना करें मुझ जैसे अंधे के साथ निकाह करवा के, लेकिन उन्होंने मेरी एक न सुनी और आपकी ज़िंदगी बर्बाद। नहीं बलाज, ऐसा नहीं है, आप बहुत अच्छे हैं और मुझसे गलती है, गलती से मुंह से निकला। मेरा इरादा नहीं था आपका दिल दुखाने का। प्लीज़ माफ़ कर दें, प्लीज़ सो जाए परी। रात रात बहुत हो गई है। रुख फेर के लेटा था तो परी उसके बहुत करीब होगी। जब तक माफ़ नहीं करते मैं पीछे नहीं हटूंगी। परी ने भी ठान ली थी और उसके मनमोहने अंदाज है वो मुस्कुरा दिया था। अच्छा कर दिया, सो जाए। अब उसकी बात पे परी के चेहरे को मुस्कान ने छुआ था। आह, छोड़ो मुझे, मेरा हाथ टूट जाएगा। तोड़ना ही तो है। उस शख्स ने बेदर्दी से उसके सामने रस्सियों से जकड़े हुए शख्स को कलाइयाँ मरोड़ी थी कि तड़ाक के कुछ टूटने की आवाज़ आई थी। पूरा तहखाना चीखों की गूंज से उठा था और यही चीखें तो उस शख्स को सुकून पहुंचा रही थी। बताओ अपने दूसरे साथी का पता, वरना ये बाजू भी तोड़ दूंगा। कुबर शाह शेख जख्मों से चूर वो शख्स ने बेहोशी में बोलता हुआ सामने खड़े शख्स के दिल दिमाग को जकड़ता चला गया। परी बलाज से इजाज़त लेती कुछ थी। सुल्तान हाउस रहने आ गई थी और आज उसकी वापसी थी, वो भी सरप्राइज वापसी। बलाज के लिए उसके दिल में शाज़िया बेगम में मोहब्बत की कोंपल खिला दी थी। बलाज की सारी हकीकत जान के वो अपना दिल उसके लिए धड़कता हुआ महसूस करने लगी थी। और एक कार एक्सीडेंट में उसकी वालिदैन की डेथ हुई थी और उन्हीं को बचाते बचाते उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी और उसकी आंखों में कांच हुआ था, जिसकी वजह से वो देखने की सलाहियत से महरूम हो गया था। वो उस वाक़े को 16 साल गुजर गए थे। बलाज का इलाज होता रहा। 2 से 3 सर्जरीज भी हुई थी, लेकिन अभी तक कोई हाथरखा रिजल्ट नहीं आया था। इन बातों से परी के दिल में बलाज के लिए बहुत हमदर्दी और मोहब्बत का जज्बा बेदार हुआ था। वो शख्स बहुत अकेला है परी, मुझे मेरे सब बच्चों से ज़्यादा अजीज़ है। वो बहुत सब्र वाला है। 4 साल से बिखरा हुआ है। इसे समेट लो परी, मेरी बच्ची। उसकी सगी माँ उससे ज़्यादा बलाज की फेवर कर रही थी और उसकी बात ने भी अच्छा खासा सोचने पर मजबूर कर दिया था। परी आपको समेट लेगी बलाज। और दिल ही दिल में बलाज को मुखातिब करते हुए फार्म हाउस वापस लौट आई थी। मुलाजमा से पता चला कि बलाज के ज़रूरी काम से गया था और जब से बलाज परी को ब्याह के फार्म हाउस
لایا تھا تب سے ایک ملازمہ نوری کو رکھا تھا تاکہ پری کو اکیلا پن محسوس نہ ہو۔ پری بلاج کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے آج اچھے سے تیار ہوئی تھی اور بلاج کا ویٹ کرنے لگی تھی۔ آئینے میں خود کو دیکھا تو دل دھڑک اٹھا تھا، یہ جانتے ہوئے کہ وہ اسے دیکھ نہیں سکتا، پھر بھی وہ بہت دل سے تیار ہوئی تھی اور رات کافی دیر سے اس کا جاگ کر انتظار کرتی رہی، لیکن وہ نہ آیا تو تھک ہار کے وہ غصے سے اپنا ڈریس چینج کرتی ایک نائٹی نکال کر پہن گئی تھی۔ نائٹی پہنتے اسے شرم تو بہت محسوس ہوئی تھی، لیکن ایک طرح سے دل مطمئن تھا کہ کون سا بلاج نے اس حال میں اسے دیکھنا ہے، کیوں نہ اپنے شوق پورے کر لے۔ بلیک کلر کی نائٹی میں جو گھٹنوں تک آتی تھی، اس کے اوپر سلک کا جالی دار اپر تھا، اس میں ایک اپسرا لگ رہی تھی۔ بستر پر لیٹتے لیٹتے بلاج کی جگہ بستر ہے ہاتھ پھیری اور اس کے خیالوں میں کھوئی نیند میں ڈوبتی چلی گئی تھی۔ رات کے 2 بج رہے تھے جب بلاج گھر میں داخل ہوا اور اس کے کپڑے خون آلود تھے۔ چہرے پہ انتہائی قسم کا غصہ اور دہشت تھی، جیسے رات میں آتی ہر چیز کو روند ڈالے گا۔ وہ لب پیچھے تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ پری واپس آ چکی ہے یا نہیں، لیکن پھر بھی وہ اسی حالت میں روم میں نہیں جا سکتا تھا۔ اپنے اسپیشل روم میں جاتے اس نے اپنی شرٹ اتار کے زمین بوس کی تھی اور اپنے چہرے اور چسٹ کو دیکھا تھا جہاں چاقو کے زخم کا نشان تھا۔ اپنے زخموں کو اچھے سے صاف کرتا، ان پہ اینٹی سیپٹک لگاتا ہوا شاور لینے لگا تھا۔ شاور لیتا ہوا ٹاول باندھے باہر نکلا۔ یہاں اس کا کوئی ڈریس نہیں تھا، اس لیے وہ اس روم کو لاک لگاتا اپنے روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا، کمرے میں فیری لائٹس آن تھی۔ وہ ایک پل کو تو چونک گیا تھا، نظر بھٹک کے بستر پہ جب پڑی تو جا ٹھہری تو جو بلیک نائٹی میں اپنے حشر سامانیاں برپا کیے ہوئے پورے کمرے کا ماحول ہی بدل کے رکھ چکی تھی۔ بے اختیار بلاج کا ہاتھ اپنے برہنہ سینے پہ دل کے مقام پہ جا ٹھہرا، جو بہت ہی سست روی سے حرکت کرنے لگا تھا اور دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا وہ بند بیڈ کے قریب آتا کھڑا ہوتا، بہت ہی گہری نگاہوں سے گہری نیند سے سوئی پری کا سر سے پیر تک بھرپور جائزہ لینے لگا تھا۔ اس کی سٹور ٹانگوں سے نظریں بھٹک کے اوپر آتی بلاج کے دل کے اندر جذبات کا نہ ختم ہونے والا طوفان برپا کر گئی تھی۔ تبھی پری نے کروٹ بدلی۔ اب مکمل منظر واضح ہوا تو بلاج خود بے قابو رکھنا مشکل ترین امر تھا۔ گھٹنوں کے بل بستر پہ اور اس کے قریب آتا وہ مخمور نگاہوں سے پھر سے اس کے مکمل نہارنے لگا تھا۔ ماشاءاللہ، اتنی خوبصورت مکمل ایک ہی اپسرا میں ہو سکتی ہے۔ اللہ نے کتنی خوبصورتی سے عورت کی تخلیق کی ہے اور میری عورت کا تو کوئی جوڑ ہی نہیں۔ وہ ذرا سا اس کے آگے جھکتا ہوا اس کے ماتھے پہ اپنے تشنہ لب رکھتے ہوئے آنکھیں موند گیا تھا اور ٹھنڈے لبوں کو لمس پاتے ایک پل کو پری کے جسم نے جھرجھری لی تھی، لیکن پھر نیند میں کھو گئی تھی۔ بلاج کی یہاں بس کہاں ہوئی تھی، اب تو وہ بہکتا چلا جا رہا تھا اور کچھ پل پہلے جہاں اس کا دماغ گرم تھا، اب بالکل بھی سختی کا شبہ تک نہیں تھا۔ اس کا کمسن وجود نے اس کو مکمل اپنے حصار میں قید کر لیا تھا۔ وہ اس کے گالوں سے محبت بھرا لمس چھوڑتا ہوا اپنے ہاتھوں سے اس کے جسم کو محسوس کرتا گہرے سانس بھر گیا تھا۔ یکدم اس کے اوپر سایہ فگن ہوتے بنا اس کے اوپر وزن ڈالتا اپنا جسم اس کے ساتھ مس کرتا بہکتا جا رہا تھا۔ اچانک کی تیز خوشبو نے پری کے حواسوں کو جکڑا تھا اور وہ دھیرے سے اپنی آنکھیں واہ کرتی خود پہ سایہ فگن ہوئے بلاج کو دیکھتے سٹک گئی تھی۔ وہ بہت ہی مخمور نگاہوں سے اسے دیکھے جا رہا تھا اور اس کے دیکھنے پہ ایک پل کو پری کا دل بری طرح سے سکڑا۔ سانسیں گہری ہوئیں اور دل کی رفتار بڑھی تھی۔ وہ اس کے لبوں کو فوکس کیے اسے بنا پلک جھپکتے دیکھے جا رہا تھا اور اس کا برہنہ چٹانی سینہ دیکھتے ہی وہ لرز اٹھی تھی اور اس کے جوڑے وجود پہ پوری طرح سے پری بالکل چھپ سی گئی تھی۔ سو بیوٹیفل، اس کی گردن پہ لب رکھتا ہوا گہرا سانس بھرتے ہوئے بولا تھا۔ اپنے تشنہ لب اس کے گردن کے جوڑے اور ان کو اپنے ہونٹوں میں دبا گیا تھا۔ پری ایک دم سے بری طرح سے جھرجھری لیتی ہوئی بینک ہوئی تھی۔ کیا ہوا بیوی، آپ تو بہت پینک ہو رہی ہیں، یہ ساری تیاری تو میرے لیے ہی ہے نا؟ وہ مانی ہیز سے بولتا ہوا اس کے لبوں کو ہونٹوں سے لگا گیا تھا اور مسکرا رہا تھا۔ پلیز پیچھے ہٹیں، کچھ بھی آپ کے لیے نہیں ہے۔ وہ اگلے ہی پل اسے پیچھے ہٹاتی اٹھ کے دور جا کھڑی ہوئی تھی۔ بلاج نے خود ہی گرفت ہلکی کر دی تھی جو وہ فوراً ہی اس کی گرفت سے نکل گئی تھی۔ اپنی نائٹی درست کرتی وہ لائٹ آن کرنے لگی تھی۔
مت آن کرنا۔ وہ ایک دم سے اسے ٹوک گیا تھا، وہ سہم کے وہیں تھم گئی تھی۔ بلاج نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس کے جسم پہ لگے زخموں کے نشان دیکھتی۔ آپ نے شرٹ نہیں پہنی، آپ پری ہکلائی تھی، جبکہ وہ خاموشی سے اٹھتا، کپبورڈ سے اپنا ڈریس نکالتا، غصے سے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھا تھا۔ یہی چینج کرنے بے اختیار نہ جانے کیسے پری کے لبوں سے پھسلا تھا۔ وہ تھما تھا۔ میں اندھا ہوں، آپ نہیں، وہ سخت لہجے میں بولتا ہوا ڈریسنگ روم میں دروازہ دھاڑ کے بند کرتا ہوا اسے ڈرا گیا تھا۔ لیکن مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ یہ دیکھ سکتے ہیں؟ اچانک سے پری کے دماغ میں کی بتی جلی تھی۔ اسے ایک پل کو یہی لگا تھا کہ بلاج اسے دیکھ رہا ہے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی پینک ہو گئی تھی، جبکہ حقیقتاً تو وہ دل سے راضی تھی۔ وہ غصے سے باہر آتا، اسے نظر انداز کرتا سیدھا بستر کی جانب بڑھا تھا۔ وہ وہیں کھڑی اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ کچھ تو مسنگ تھا، لیکن کیا؟ وہ دھیرے دھیرے چلتی اس کے پاس آئی اور دراز ہے پڑا اس کا موبائل اٹھانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تھا کہ ایک دم بلاج نے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا اور اسے قہربار نظروں سے گھورا تھا۔ اپنی جگہ پہ جا کے چپ کر کے سو جائیں، ورنہ میرے اندر کا شیطان جاگا تو رات بھر آپ کی سسکیاں ہی گونجیں گی اور پھر ہر رات کے لیے ترسیں گی۔ ایک لفظ پہ زور دے کر کہتا ہوا وہ اس کی جانب بنا پلک جھپکے دیکھے اسے بری طرح سے ڈرا گیا تھا۔ بلاج، وہ ڈر کے اسے پکار اٹھی، پلیز پری سو جائیں۔ وہ اپنی آنکھوں پہ بازو رکھ گیا اور اسی پل پریشا نے لائٹس آن کر دی۔ وہ لب پیچ کے رہ گیا تھا اور اپنی سخت نظریں اس پہ ٹکائیں اور روشنی میں اس کے جسم کی رعنائیوں کو دیکھتا وہ پھر سے اپنے دل میں جذبات جگا گیا تھا، امڑتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ کیا چاہتی ہیں؟ وہ اسے خاموشی سے خود کو دیکھتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں نا؟ وہ روتی ہوئی آواز میں بولی تھی۔ اس ایک پل بلاج کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑے تھے اور اس کے بات کی طرف اس کا دھیان ہی نہ گیا۔ وہ تو بار بار اس کے حسن کی رعنائیوں میں الجھ رہا تھا۔ گہری سانس بھرتے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ دونوں ہی اس وقت کالے لباس میں تھے۔ بلاج بلیک ٹراؤزر اور سلیو لیس ہوڈی میں تھا، جبکہ وہ بلیک نائٹی میں۔ پری کی آنکھیں اس کی گہری سبز آنکھوں میں گڑی تھیں اور اگلے ہی لمحے وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے اپنے سینے میں پیچ گیا تھا اور اس کے کان کے پاس جھکا۔ یو نو ویری ویل بیوی، ساتھ ہی اس کے کان کی لو کو کاٹا تھا اور اس کے جواب پہ پریشے کے روٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ ایک ہفتے پہلے کا واقعہ یاد آ گیا جب وہ یہی سمجھی تھی کہ بلاج گھر نہیں اور روم کے اندر ہی چینج کر رہی تھی۔ اچانک بلاج باتھ روم کا دروازہ کھولتا کمرے میں چلا آیا تھا۔ وہ بہت بری طرح سے اپسٹ ہوئی تھی، لیکن روم میں تھا اور اسے پتہ ہی نہ تھا کہ ایک لمحے کو بلاج رکا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے پل وہ وہاں سے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ تب پریشا کے ہوش و حواس گم ہوئے تھے۔ وہ خود کو دیکھتے بری طرح سے لرزنے لگی تھی، پر پھر یہ سوچ آ گئی کہ بلاج تو دیکھ ہی نہیں سکتا۔ اسے حوصلہ ہوا، پر آج وہ جس طرح سب رازوں سے ہر پردے اٹھا رہا تھا، اس راز نے پریشا کی زبان کو کنگ کر دیا تھا۔ اس کے کمر میں ہاتھ ڈالے اسے زمین سے تھوڑا سا اوپر اٹھا گیا تھا۔ وہ جیسے کانچ کی گڑیا بنی اس کے سینے میں سمائے گی، یکٹک اس کی آنکھوں کو دیکھے جا رہی تھی۔ بلاج نے اس کے چہرے پہ پھونک ماری تو وہ لڑتی ہوئی اسے بازو سے تھام گئی تھی۔ بے اختیار اس کی نگاہ بلاج کے پھولے مسلز پہ جا کر ٹھہری تھی اور اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی دوڑی تھی۔ چھوڑے مجھے، آپ نے مجھے چیٹ کیا ہے۔ وہ دکھی ہوتی اس کے سینے پہ مکے جھڑ گئی تھی اور اس کے نازک ہاتھوں کی مار بلاج کو پھولوں کی طرح سے محسوس ہو رہی تھی۔ وہ مسکرا رہا تھا اور اس کا مسکرانا ہی پریشا کو سخت غصہ دلا رہا تھا۔ کس بات کا غصہ ہے بیوی کہ میں دیکھ سکتا ہوں یا آپ کو سر سے پاؤں تک دیکھ چکا ہوں؟ وہ بے باک انداز میں بولتا اسے مزید تنگ کر رہا تھا۔ وہ روحان سے ہوتے ہوئے اس کے بال نوچنے لگی تھی۔ اوئے کیا کر رہی ہو؟ میرے بال چھوڑو۔ وہ ایک دم سے گھبرا گیا تھا۔ آگے وہ اس کی آنکھوں کو نوچنے لگی تھی کہ بلاج نے اس کو دونوں گلائیوں سے ایک ہاتھ میں تھامے پیچھے کیا تھا۔ وہ لگام کمر پہ لگا دیں یار، کچھ کہنے کا موقع تو دے دیں یار، مجھے کچھ نہیں سننا آپ سے۔ آپ نے کیوں جھوٹ بولا؟ آپ دیکھ نہیں سکتے پری، اس کی ایک وجہ ہے، اس لیے اب کی بار وہ سنجیدہ ہوا تو اسے دیکھے چلے گی۔ بدلہ لینا تھا اپنے ماں باپ کی موت کا، جو کوئی غیر نہیں اپنے ہی تھے۔ اور پھر وہ اسے ساری سچائی بتاتا چلا گیا۔ اس کے دونوں ماموں نے جائیداد کی خاطر اچھا خاصا بہن کے ساتھ بغض پال لیا تھا۔
اور ایک دن دعوت کے بہانے اپنے گھر بلایا اور وہاں مما سے جائیداد کے پیپرز پہ سائن کرنے کو کہا تھا، پر مما نے انکار کر دیا تھا اور بابا کے ساتھ وہاں سے نکلی۔ انہوں نے گاڑی پہ حملہ کروا دیا اور گاڑی کے ٹائر پہ فائرنگ ہوئی تھی۔ گاڑی ان بیلنس ہوئی اور بابا اور مما بہت سنبھالنے کے بعد بھی گاڑی کو نہ سنبھال سکے۔ مما نے مجھے پیچھے سے اپنی طرف آگے کھینچا نہ چاہا، لیکن اتنی دیر میں گاڑی سیدھی درخت کے ساتھ جا لگی تھی۔ جب ایکسیڈنٹ ہوا تب میں نے وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور پلک تک نہ جھپکی تھی۔ یہی میری غلطی تھی۔ 12 سال کا تھا اس وقت، صرف میں اور کانچ سارا میری آنکھ میں آ چکا تھا، اور اس وقت مجھے کسی نے گاڑی سے اٹھا کر باہر پھینکا تھا۔ میں نے بے ہوش ہونے سے پہلے اپنے ماموں کی آواز سنی تھی اور وہ آج بھی پری سماعت ہے، ہتھوڑے کی طرح برس رہی ہے۔ مار دو ان دونوں کو۔ بلاج کی آنکھیں آنسوں سے تر تھی اور پری بھی نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بلاج اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور چچا جان نے مجھے سب سے چھپا دیا۔ انہوں نے میرا علاج کروا دیا۔ تب میری آنکھوں کی روشنی ماند پڑی تھی، لیکن یہ وقتی تھا۔ پر چچا جان نے سب جگہ یہ مشہور کر دیا کہ بلاج اپنی آنکھوں کی روشنی کھو چکا ہے، تاکہ ماموں جیسے بھیڑیوں سے محفوظ رہ سکوں۔ پھر میں نے اندھے پن کا ناٹک شروع کر دیا اور خود کو اپنے ماں باپ کی موت کا بدلہ لینے کے لیے تیار کیا۔ بہت تکلیف دہ لمحہ تھا وہ میرے لیے، جب انہی ہاتھوں سے اپنے چھوٹے ماموں کو جہنم واصل کیا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو دیکھ کر کرب سے بولا تھا، آپ نے قتل کر دیا۔ وہ گھبرا کے اپنی جگہ سے اٹھی تھی اور اسی قابل تھے۔ اسلام میں بھی خون کا بدلہ خون ہے اور میری ماں اور بابا کی موت کا بدلہ ان کے خون سے ہی پورا ہو سکتا ہے۔ وہ انتہائی غصے لہجے میں بولا، اور پھر بھی قتل ہے بلاج، آپ کسی کو یوں قتل کا بدلہ نہیں لے سکتے۔ اپنے ہاتھ خون سے رنگ دی۔ وہ اس کے پاس آتے دھیرے سے بولی تھی، پر میں اسے مار چکا ہوں اور اب صرف سانس رکنا باقی ہے۔ وہ گراتے ہوئے بولا تھا اور اس کے دماغ کی نسیں پھٹنے کے قریب ہوئی تھی۔ وہ اسے قاتل ہی کہہ رہی تھی، جبکہ اس کے ماں باپ کا قتل کر کے وہ فرعون آزادی سے زندگی جی رہا تھا۔ اب جب بدلہ لینے کا وقت تھا تو وہ کیا اسے چھوڑ دیتا؟ پچھلے 2 سال سے وہ اپنے ماموں اشرف کو تہہ خانے میں قید کیے ہوئے تھا اور ہر طرح کی اذیت دے رہا تھا، لیکن نہیں دے رہا تھا تو موت نہیں دے رہا تھا۔ اور اب اس کے ماموں شیخ اکبر بھی، وہ بھی تہہ خانے میں بند تھے۔ دونوں بھائیوں نے 16 سال پہلے جو خون کا کھیل کھیلا تھا نا، بلاج سود سمیت واپس لوٹا رہا تھا۔ پری ایک دم اس کے ہاتھ تھام گئی تھی، کیونکہ غصے سے اس کے سانس پھولنے لگا اور اس کی سبز رگیں ابھر کے ایک عجیب سے ڈر پری کو دے رہی تھی۔ پری جاؤ یہاں سے، مجھ سے میرا غصہ کنٹرول نہیں ہوتا، کہیں آپ کو کچھ نہ کر دوں۔ گہرے سانس بھرتا ہوا اپنی آنکھیں میچتا ہوا ضبط سے بولا تھا، اور اسی پل وہ اپنے قدموں پہ اوپر اٹھتی اس کے ہونٹوں پہ اپنے تشنہ لب رکھی تھی۔ اسے ایک پل کو بلاج کو لگا کہ آنکھ پہ پانی پڑ گیا ہو۔ وہ کچھ بھی موو نہیں کر رہی تھی، لیکن اپنے ہونٹوں کو بھی نہیں ہٹا رہی تھی۔ ایک ٹھنڈی پھوار کی طرح وہ اس پہ برسنے لگی اور اگلے ہی پل وہ اس کے ہونٹوں پہ دباؤ بڑھانے لگی۔ بلاج کے دل میں دھڑکن معمول سے ہٹی تھی۔ بے اختیار ہاتھ اس کی کمر کے گرد لپیٹنے لگے تھے اور اس کے نازک لبوں کو وہ یکدم اپنے ہونٹوں کی سخت گرفت میں لے گیا تھا کہ پری سسکی بھرتے پیچھے ہٹنے لگی تھی، لیکن اس بار بلاج کی سخت گرفت سے خود کو چھڑانا پاؤ اور اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں گھلتا محسوس کرنے لگی تھی، اور وہ بری طرح سے بہک رہا تھا۔ اس کے سر کے پیچھے ہاتھ رکھے وہ اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں بری طرح سے الجھا گیا تھا۔ پری مت الجھیں خود کو میرے ساتھ، میں آگ ہوں، آپ سہن نہیں کر پائیں گی۔ وہ اس کی ناک کے ساتھ ناک رب کر رہا تھا اور آنکھیں میچے بولا تھا، آپ خود کو کنٹرول کر لیں پلیز، مجھے آپ کے غصے سے ڈر لگتا ہے۔ وہ اس کے سینے سے لگے ٹھہرے سے لہجے میں بولی تھی، خود کو سونپ دے مجھے پری، سکون آ جائے گا مجھے، برسوں سے اس آگ میں جل رہا ہوں، پلیز خود کو سونپ دے مجھے۔ کوئی بہت اپنا چاہیے جس کے سینے سے لگ کے اپنا درد بانٹ سکوں، اپنے دل کی ہر بات کہہ سکوں۔ وہ اسے پل پل پگھلتا ہوا جا رہا تھا اور وہ پگھلتی جا رہی تھی۔ آپ پہلے مسکرائیں۔ وہ اس کے غصے سے سخت ہائف ہوئی تھی اور اس کے لیے شرط رکھی تھی۔ بلاج اسے دیکھے چلے جا رہا تھا۔ آج آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں، چھوٹی سی ہارٹ
اسی گڑیا وہ اس کے سراپے کو گہری نگاہوں سے دیکھتا ذرا سا مسکرایا تھا، اور اس پال پری کو بھی اس کی مسکان ایک سکون عطا کر گئی تھی۔ وہ ایک دم سے اسے بستر پہ ہلکا سا پش کر گیا تھا تو وہ سیدھا پیچھے جا گری تھی، اور اس کے دل فریب نشیب و فراز کو نہارتا وہ اپنی ہوٹی اتار کے پری پھینک گیا تھا، اور اس کے بے باک نگاہوں کو دیکھتے ہی سرمائیگی کی حالت میں پیچھے ہٹی تھی پری کہ ایک دھیمی سی مسکان کے ساتھ اس کے اوپر جا گرا تھا اور چہرے کے بہت قریب آ گیا تھا۔ پری نے گھبرائے ہوئے انداز میں اس کی آنکھوں پہ دونوں ہاتھ جما دیے تھے۔ کیوں ظلم کر رہی ہیں جانم؟ جان لینے کا ارادہ ہے کیا؟ وہ اس کے چہرے پہ جھکتا ہوا جا بجا اپنے لب رکھتا ہوا اس پہ بھی اپنے ساتھ گم کرتا چلا گیا تھا۔ لائٹ سے ڈیم کیے وہ اس پہ مکمل طور پر چھاتا سارے پردے گراتا چلا گیا تھا۔ پری نے بھی دل کی خوشی سے اپنے محرم کو سونپ دیا تھا۔ بظاہر سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ بلاج نے پری کی بات مانتے ہوئے اپنے ماموں اشرف اور کبیر کو پولیس کے حوالے کر دیا تھا، اور سبھی پہ یہ راز افشا ہو گیا کہ بلاج دے سکتا ہے۔ اس بار تو نویرا کا جی چاہا کہ سب کچھ تہس نہس کر دے، اور وہ کرنے کا ارادہ بھی رکھتی تھی، لیکن ایسے میں وہ ہنی مون دبئی جانے کا پلان بنا رہے تھے جسے نویرا نے برباد کر دیا۔ اس وقت سبھی بڑے ہار نما کمرے میں موجود تھے اور آنسو تھے کہ نویرا کی آنکھوں سے بہتے جا رہے تھے۔ سعدیہ بیگم کرخت آواز نگاہوں سے بیٹی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ چاہ کر بھی کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ وہ کھیل چکی تھی، اب کچھ کہنا سننا باقی نہیں تھا۔ میں اس نکاح کے لیے تیار ہوں۔ اچانک سے بلاج کی آواز نے وہاں سکوت کو توڑا تھا، اور اس پر پری سے پوری طرح سے ڈگمگائی تھی۔ پاس کھڑی شازیہ بیگم نے اسے فوراً سہارا دیا۔ بلاج، میں نہیں چاہتا تھا کہ ایسا کچھ بھی ہو، لیکن میری بیٹی کی عزت داؤ پہ لگی ہے، اور اب تم ہی ہو جو اب اس دماغ کو مٹا سکتے ہو۔ چچا الطاف نے بلاج کے آگے ہاتھ جوڑے تھے، اور وہ ان کے ہاتھ تھام نہ سکا۔ کچھ کہنے والا تھا جب سامنے پتھر بنی پری کو دیکھا۔ بلاج کے چہرہ حد درجے سپاٹ ہوا، اور رو نہیں رہی تھی، لیکن اس کی غزالی آنکھیں پلکوں سمیت لرز رہی تھی۔ نکاح کا بندوبست کر دے، میں آ جاؤں گا، وہ اپنی کہتا پری کی جانب بڑھا تھا اور اس کو کلائی سے تھاما۔ پری نے اپنی کلائی نہ چھڑائی بلکہ اس کے ساتھ کھینچی چلی گئی۔ یہ میری بیٹی کے ساتھ سخت زیادتی ہے زبیر صاحب، ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر کچھ بھی ہوا تو میں آپ سے کسی کو بھی معاف نہیں کروں گی۔ شازیہ بیگم نے روتے ہوئے وہاں سے اندر چلی گئی تھی، جب کہ نویرا کے چہرے پہ ایک سکون تھا۔ فائنلی آج وہ کامیاب ہوگی۔ گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہوئے بہت خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، اور جبکہ پری بالکل خاموش تھی، اور اس کی مسلسل خاموشی بلاج کو اندر ہی اندر مار رہی تھی۔ ایک اچڑتی نگاہ اس نے اس پہ ڈالی تھی۔ پری، جو دل میں ہے بول دے۔ بالآخر وہی ہوا، مجھے طلاق دے دے۔ وہ بولی بھی تو کیا؟ بلاج کی روح ہی کھینچ لی۔ گاڑی کا کنٹرول اس کے ہاتھ سے چھوٹا اور وہ ان بیلنس ہوئی تو وہ فوراً ایک طرف کو پارک کرتا ہوا گاڑی کو بریک لگا گیا تھا، اور اس کی سانس کہہ رہے ہوئے تھی، آپ چاہتی ہیں کہ بلاج سلطان مر جائے؟ وہ سامنے ونڈو اسکرین کی جانب دیکھتا ہوا بہت دھیرے سے لیکن سخت لہجے میں بولا تھا، بلاج، میں آپ کو نہیں بانٹ سکتی، میں مر جاؤں گی، میں مر رہی ہوں۔ یہی سب سوچ کے کہ آپ اور نویرا، میرا سانس رک رہا ہے، یہ سانس گلا گھونٹ کے روک دیں یا مجھے الگ کر دیں، میں ایسے نہیں جی پاؤں گی۔ وہ بھی گہرا سانس مار گئی تھی۔ تو آپ مجھ پہ شک کر رہی ہیں، مجھ پہ یقین نہیں ہے آپ کو؟ وہ دکھ سے بولا تھا، آپ نے کیوں حامی بھری؟ کیوں کریں گے آپ اس کے ساتھ نکاح؟ وہ جھوٹی ہے، پہلے دن سے آپ پہ اس کی نظر ہے، جانتا ہوں سب۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اس کی ساری چالوں کا جواب ایک ہی بار دے دوں، مجھے بس آپ کا ساتھ چاہیے۔ وہ اس کے آگے اپنی ہتھیلی پہ لا گیا تھا۔ آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ صرف پری کے ہیں۔ اور وہ آنسو پوچھتے ہوئے بولی تھی، دل سے آپ کا ہوں، آپ کا ہی رہوں گا، آپ کو رخصت کروا کے لایا ہوں جب سے، صرف آپ کا ہی، ہمیشہ کی طرح۔ وہ اسے خود سے قریب کرتا ہوا اس کے ماتھے کے ساتھ ماتھا ٹکا گیا تھا۔ جسٹ ٹرسٹ می، بلاج سلطان کی سانسیں اپنی پری کے ہونے سے چلتی ہیں، اور میری لائف میں پری صرف آپ ہیں، میری اپنی۔ اگر آئندہ مجھے چھوڑنے کی بات کی تو خود کو اور اپنے آپ کو دونوں کو مار دوں گا۔
وہ جنونی سا ہوا تھا اور پری اس کا یہی جنون تو چاہتی تھی۔ کچھ حد تک تو صحیح وہ مطمئن ہو گئی تھی۔ نویرا نے بہت سوچ سمجھ کے بلاج پہ الزام لگایا کہ وہ اس کے کمرے میں آتا اور اس کے ساتھ زور زبردستی کرنے لگا، اور اس پل وہ بلاج کو خود پہ گرا بھی چکی تھی۔ اس نے اپنے کپڑے بھی پھاڑ دیے تھے تاکہ جھوٹ میں حقیقت کا رنگ بھر جائے۔ بلاج سمیت سب گھر والے جانتے تھے کہ یہ سب جھوٹ ہے، لیکن نویرا نے اپنی عزت کا جنازہ نکال دیا۔ مجبوراً چچا جان نے بلاج کے آگے ہاتھ جوڑے۔ ایک دل چاہا کہ وہ اپنی بیٹی کو جان سے مار دے، لیکن بڑے بھائی نے روک لیا اور وہ کچھ ایسا نہیں ہونے دے سکتے تھے۔ اور پھر 2 دن کے بعد نکاح کے لیے سب سلطان ہاؤس جمع ہو گئے تھے۔ نویرا دلہن بنی بیٹھی تھی جب دروازہ کھول کے پری اندر داخل ہوئی اور اسے دیکھ کے نویرا نے ایک طنز بھری مسکان اس کی طرف اچھالی تھی اور اپنا لہنگا سنبھالتی اس کی جانب بڑھی تھی۔ فائنلی تمہارا شوہر میرا بن رہا ہے، دیکھنا کیسے اسے صرف اپنا بنا لوں گی، اپنے حسن اور محبت کے جال میں ایسا الجھاؤں گی کہ تمہاری شکل بھی نہیں دیکھے گا۔ پری کو چیلنج کر رہی تھی، جبکہ پری جواباً میں مسکرا دی۔ سیج میں نے اپنے ہاتھوں سے سجائی ہے، امید کر سکتی ہوں آپ اس سیج تک صحیح سلامت پہنچ جاؤ۔ پری ذرا سا جھک کے کہتی، آنکھوں میں عجیب سی چمک لیے ہوئے تھی۔ اس کی بات پہ نویرا سناٹوں میں آئی تھی۔ حیرت کی بات ہے، اپنی سوتن کے لیے سیج سجا کے آئی ہو، بھئی بہت بڑے دل والی ہو۔ نویرا نے تمسخرانہ انداز میں سر جھٹکا تھا تو پری بھی مسکرا دی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر میں پتہ چل جائے گی کس کی سیج سجی ہے۔ پری کے الفاظ ابھی منہ میں ہی تھے کہ زبیر صاحب اور الطاف صاحب، مولوی صاحب کے ساتھ اندر داخل ہوئے تھے۔ نویرا نے جھٹ سے گھونگھٹ اڑا کے چہرے پہ ایک دل فریب مسکان نے احاطہ لیا۔ نویرا زبی بنت الطاف حسن، آپ کا نکاح فیاض حسن ولد محمد حسن سے 2000 روپے سکہ راج الوقت طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ نویرا کے تو ہیرو پیروں تلے سے زمین کھسکی تھی۔ جھٹ سے گھونگھٹ الٹ کے باپ کو دیکھا جس کے ہاتھ میں پسٹل تھی۔ جیسے وہ بول کچھ نہیں رہے، لیکن ان کی آنکھیں اور ان کا چہرہ سب بیان کر رہا تھا کہ انکار کی صورت میں سیدھا گولی کھانی پڑے گی۔ مولوی صاحب نے پھر سے پوچھا تھا۔ وہ لا پیچ کی، اسے سمجھ نہیں آیا کہ کیا جواب دے۔ تبھی اس کے باپ نے گن کو اس کے لاک کیا تھا۔ قبول ہے، نویرا نے گھبرا کے فوراً قبول ہے کہا تو پری کے دل کو سکون نصیب ہوا تھا۔ اس نے گہرا سانس خارج کرتے ایک افسوس بھری نگاہ نویرا پہ ڈالی تھی اور باہر نکل گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں نکاح کی سنت مکمل ہوئی تو گھر آئے مہمانوں کو کھانا سرو کیا جائے گا۔ نویرا نے کمرے کے اندر اچھا خاصا شور مچایا تھا، جس میں سعدیہ بیگم نے اسے ایک تھپڑ بھی پڑا تھا۔ پری کو اپنے نکاح والا دن یاد آ گیا تھا۔ وہ نم آنکھوں سے دور کھڑی اپنا وقت سوچتی مسکرا، کیا ہوا، اکیلے میری بیوی مسکرا رہی ہے۔ وہ جو سب سے پہلے الگ تھلگ کھڑی تھی، اچانک اپنے پیچھے بلاج کی موجودگی محسوس کرتے ہوئے چونکی تھی اور اسے مسکرا کے دیکھا۔ کچھ نہیں، یوں لگتا ہے کہ نکاح والے دن تھپڑ کھانا ہمارا خاندانی وتیرہ بن گیا ہے۔ میں نے بھی کھایا تھا اور آج نویرا نے بھی کھایا ہے۔ پری یقین جانے مجھے ذرا بھی اندازہ ہوتا کہ آپ کے ساتھ زور زبردستی کی گئی ہے تو میں کبھی بھی… ارے کیا بول رہی ہیں آپ، بیوی ہوں آپ کی، میں نے تو آپ کو تصویر دیکھ کے اوکے کر دیا تھا، لیکن جب نویرا نے مجھ پہ آپ کی بینائی نہ ہونے کا بھانڈا کچھ اس انداز میں پھوڑا کہ میں آپے سے باہر ہوتے کا انکار کر گئی تھی۔ یقین جانے نکاح کے بعد آپ کے سنگ رخصت ہوتے ہی دل سے آپ کو اپنا بنا لیا تھا۔ تبھی بات پہ تانا دیتی تھی۔ وہ حفقی سے بولا تھا، آپ کون سا کم تھے، دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہوئے بھی مجھے الو بنا رہے تھے۔ یہ تو اس دن شک گزرا تو آپ پکڑے گئے، ورنہ آپ بھی نہ پکڑے جاتے۔ وہ کمر پہ ہاتھ رکھ کے لڑاکا عورتوں کی طرح بولی تھی۔ بلاج بہت دھیمی سی مسکان دے گیا تھا۔ واقعی مان گئے، شادی کے 6 ماہ بعد بیوی نے مجھے پکڑ لیا اور آپ کی جگہ میں ہوتا تو 1 دن میں پکڑ لیتا۔ وہ اس کے گرد باہیں پھیلاتے بولا تھا، ویری فنی۔ وہ بھی مسکرائی تھی۔ بیوی ملنے سب سے پھر نکلتے ہیں، پتہ ہے نا آج رات کی فلائٹ ہے۔ وہ دونوں دبئی جا رہے تھے اپنے ہنی مون کے لیے، اور سلطان حویلی میں سب جانتے تھے سوائے نویرا کے، جو اس نے حرکت کی تھی، اور اس کے بعد کوئی بھی اسے منہ نہیں لگا رہا تھا۔ فلائٹ رات کو ہے تو ابھی کیوں ملنا ہے سب سے، شام تک رکتے ہیں، یہی شادی والا گھر ہے۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولی تھی، بیوی شادی والا گھر آپ تھوڑی دیر کے لیے اگنور کریں اور اپنے بندے کی ضرورت کا خیال کریں۔ رات کی فلائٹ کا مطلب کہ اپنے اسپیشل مومنٹ دن میں انجوائے کر لیں، اور آپ جلدی سے آ جائیں، سب سے مل کے
پھر نکلتے ہیں۔ آپ کے لیے اسپیشل ایک خوبصورت نائٹی آرڈر کی ہے، آج مجھے وہ دن میں پہن کے بلاش کیا ہو گیا ہے، کوئی سن لے گا تو کیا کہے گا۔ وہ بری طرح سے بلش کرنے لگی تھی جبکہ بلاش کا کہکہ بلند ہوا تھا۔ سامنے ہی نویرا کی رخصتی ہو رہی تھی اور اس نے جالی دار گھونگھٹ سے قہر برساتی نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھا تھا اور اپنے دلہے کی ہمراہ گیٹ کی جانب بڑھ گئی تھی۔ چلو اس کا گھر بھی بسا، اب سازشیں کم کرے گی۔ ناممکن، بلاج نے یقین سے کہا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جس گھر میں ان میڈم کی شادی ہوئی ہے وہاں ان کی 3 نندیں اور 2 جٹھانیاں ہیں۔ مطلب سمجھو، اب سازش کا ایک نیا زرخیز ذخیرہ نکلے گا۔ ہو گزرے گی زمین بیٹھے گے سازشی لوگ۔ بلاج کی بات پہ پری کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھی۔ یہ کس جنم کا بدلہ لیا؟ اوف، اتنا بڑا خاندان! نویرا تو پاگل ہو جائے گی۔ اچھی بات ہے نا، اپنے گھر میں لگی رہے، ہماری جان چھوٹی رہے گی۔ اس کی بات پہ پری نے دل کھول کے ایک ہنسی جڑی اور اسے ایک مکہ جڑ دیا۔ پوری چیز ہے آپ بیوی، ہاتھ کھلا رکھو یار۔ وہ مصنوعی انداز میں اسے دیکھتا ہوا بولا، اور اب کی بار کون سا اپنا ہاتھ کھلا رکھتے ہیں جو مجھے بول رہی ہیں؟ وہ بھی مانی ہنسی سے بولتے ہوئے بلاج کو حیران کر گئی تھی۔ چلیں آج پھر بتاتا ہوں آپ کو کہ ہاتھ کیسے ہولا نہیں رکھتے۔ وہ ایک آنکھ بند کرتا ہوا مانی ہنسی سے بولتا تو پری دل سے مسکراتے ہوئے انداز کی جانب بڑھ گئی تھی۔ یقیناً ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ بلاج اتنے عرصے سے نفرت کی آگ میں جیتا رہا لیکن پریشا کی محبت پا کے اس کے اندر سے نیگیٹیوٹی ختم ہوتی چلے گی۔ ضروری نہیں نفرت کا جواب نفرت سے ہی دیا جائے، کیچڑ میں پتھر پھینکنے سے ہم خود بھی گندے ہوتے ہیں۔ پری جیسی معصوم دل کی لڑکی ہی بلاج کو ڈیزرو کرتی تھی جو اسے اندھیروں کی دنیا سے باہر لا کر کھڑا کرتی۔ اور نویرا کیا کرنے جا رہی تھی؟ سسرال اس کی نیچر کے مطابق سمجھو۔ باقی آپ سب ناول کو ناول سمجھ کر پڑھا کریں۔ ہمارا ارادہ کسی کی دل آزاری کرنا نہیں ہوتا۔ آپ کی تعریف کریں یا تنقید یا اپنے الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کر کریں۔ حدیث شریف میں ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ تو پیارے ریڈرز، اخلاق سے دائرے میں رہ کر آپ تنقید بھی کریں تو پازیٹیو اثر پڑے گا۔ لسنرز، امید کرتی ہوں آپ کو ناول پسند آئے گا۔ اپنے کمنٹس لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔